बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉच। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, एक्सक्लूसिव ये शो हम आपके लिए लेकर आए हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं अलामा साद रिजवी साहब के साथ। आप फ़र्जंद हैं अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब के, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। और इस वक्त आप नए सरबराह हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। बहुत सी उम्मीदें हैं आपसे और बाबा जी के लिए बहुत सी दुआएं हैं, न सिर्फ मेरी बल्कि उनके तमाम चाहने वालों की। और वो जोश, वो जज्बा जो हम देखते थे, जो शोला बयानी हम देखते थे, आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जितना मैं फॉलो कर रहा हूँ, जितने फॉलोअर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। और जब तक वो खासियत आपके अंदर मौजूद है कि आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा जी ने मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस लेने तक उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और किसी बड़ी से बड़ी मुश्किल से वो नहीं घबराए। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बहुत मुश्किलात आईं, उसके बावजूद हमने उनको साबित कदम देखा। उनके फ़र्जंद हैं तो क्यों ये खूबियाँ उनके अंदर मौजूद नहीं होंगी। पहले तो जितना गम आपका है, हम सबका भी उतना ही गम है। आप उनके करीब रहे, आपकी मोहब्बत हमसे ज़्यादा, आपकी तरबियत के अंदर उनका रोल, लेकिन आज हर आंख अश्क बार है। और ये इसको अगर पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं दिखाया तो इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया कि किस तरह से बाबा जी के जनाजे के ऊपर मैं मतलब अगर ये कहूँ कि करोड़ का लफ्ज़ यूज़ करूँ तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि हम मीडिया के अंदर बड़े उससे लेते हैं काम के इतने लाख और उतने लाख, लाखों की बात नहीं थी। अच्छा अल्लामा साद रिजवी साहब, बड़ी भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है आपके कंधों पर। ये भी लोग जानना चाह रहे हैं, मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि आपकी तरबियत के अंदर इस दिन के लिए हज़रत ने आपको तैयार किया था? जी, सच्ची बात तो है कि इस दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार किया था। उन्होंने मुझे कभी भी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि मैं इस तरह की चीज़ों को ले करूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन मामलात और जो चीज़ें उन्होंने मेरे सुपुर्द की थी, मैंने हत्तुल इम्कान वो कोशिश की है कि उनमें पूरा उतरूँ। बाकी ये दिन हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में आ गया दिन, तो मैं अमीर बना नहीं, मुझे बना दिया गया, मेरे कंधों पर ज़िम्मेदारी डल गई। तो बस अब इन बोझल कंधों के साथ कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक कोशिश करूँगा कि जो मेरे वालिद ने अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहद व पैमान बांधा है उसको निभाऊँ। बिल्कुल ठीक है। कुछ लाया अमल तय किया आपने कि मुस्तकबिल में कैसे चलना है, ख़ासकर जो मुआहदा हुआ उसको आगे कैसे लेकर के चलेंगे, और क्या उस मुआहदे के अंदर आप शामिल थे? सारी अंडरस्टैंडिंग, सारी चीज़ कि आइंदा जो वादा किया गया है, जो मुआहदा किया गया है, उसको पूरा करने में अपना रोल कैसे प्ले करेंगे? जो मुस्तकबिल की चीज़ें हैं जी, वो तो मैं अपने कायद के वफ़ादार साथियों के साथ जो मजलिस शुरा में भी मौजूद हैं, उनके साथ मुशावरत के साथ ही आगे चीज़ें तय करूँगा। और जो मुआहदा है जी, मुआहदे के ऊपर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं कि बड़ा हॉट सवाल है बार बार कि जी मुआहदे के बारे में आप क्या करेंगे। तो मुआहदा हमारी तरफ से तो नहीं कभी टूटेगा, ना हमने कभी तोड़ा है। जिन लोगों ने किया है ये उनके सर पर बात है, ये उनके कोर्ट में गेंद है। और वो ख़ुद अपने आप को हमारे सामने इस तरह आशिक़ रसूल ज़ाहिर करते हैं कि शायद हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि हम तो छोटी सोच रखते हैं। वो कहते हैं हम इंटरनेशनल फॉरम पे लेके जा रहे हैं, हम यूँ कर रहे हैं, हम यूँ कर रहे हैं। तो ये तो एक छोटा सा मुतालबा था हमारे कायद का और हमारी जमात का कि सफ़ीर को मुल्क बदर करें। अभी देखें, आपने रिसेंट में देखा होगा कि शीरी मज़ारी ने एक ट्वीट की है, हमारी फॉरेन मिनिस्टर है मेरे ख्याल से, फॉरेन तो नहीं है शायद, वैसे उनके पास मिनिस्ट्री है, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है। उन्होंने एक ट्वीट की, उसके ऊपर फ्रांस का कितना सख्त रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने बोला कि वो नाज़ीज़ वाला मैक्रोन किरदार अदा कर रहे हैं। तो क्या इतना भी रद्द-ए-अमल हम नहीं दे सके और इनको मजबूरन ट्वीट डिलीट करनी पड़ी? तो इनकी हुकूमत सिर्फ चल रही थी ट्वीट पर, अब वो भी डिलीट करनी पड़ी। अब अगर ये मुआहदे भी तोड़ेंगे तो ये सोचें कि इनके साथ मुस्तकबिल में कौन बात करेगा। अगर उसी तरह वो माहौल बन गया और लोग आ गए रोड पर और वो
اپنے نبی سے عہد و پیمان کے لیے بیٹھ گئے تو ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا، ان کے لیے پھر کوئی دوسرا راستہ کھلا ہی نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے معاہدے سے روگردانی نہ کریں اور اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسمبلی میں لے کے جائیں گے اس لیجسلیشن کو، بلکہ ایک قانون بنائیں کہ جب بھی کسی دنیا میں اور کسی ملک میں ہمارے آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرکاری سطح پر بات ہوئی تو ہم اس کا سفیر فوراً ملک بدل کر دیں گے، وہ فرانس ہو، وہ کوئی بھی ملک ہو، ہر طرح کے تعلقات منقطع کر دیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے معاہدہ پورا نہیں کیا جاتا تو کیا آپ دھرنے کی کال دیں گے دوبارہ؟ دیکھیں جی، جو بھی ہوگا یہ ہماری شورا کی مشاورت سے ہوگا۔ ہم تو پہلے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی بھی عہد و پیمان نہ توڑے۔ ان کے بھی لوگ ریاست کے ذمہ داران نے سائن کیے ہیں، حکومت کے ذمہ داران نے اوپر سائن کیے ہیں اس پیپر کے اوپر، اور ہماری طرف سے بھی مجلس شورا کے لوگوں نے سائن کیے ہیں، تو ہم تو اس عہد و پیمان کے اوپر کھڑے ہیں۔ اگر وہ توڑیں گے تو پھر ہم بھی کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے جس سے وہ پریشان ہوں گے۔ اچھا، میں ایک سوال علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ دینی دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ ہیں۔ حضرت کے جنازے پہ وہ لوگ جو شاید ان پر تنقید کرتے تھے کسی زمانے میں اور ان کے اوپر کوئی ڈاؤٹ رکھتے تھے، میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ جی آپ تو پورے سپورٹر ہیں، آپ تو رکن ہیں، آپ تو کارکن ہیں۔ میں نے کہا جی میں تو اگر ایسا ہو جائے تو میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں مولانا صاحب کو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، تو میں تو دامے درمے سخنے ان کے ساتھ ہوں اس دن تک جب تک آپ کے کہے ہوئے ڈاؤٹ سچ ثابت نہیں ہو جاتے کہ ایجنڈا کچھ اور ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ کور ہے۔ تو میں نے کہا اس دن تک میں تو ساتھ ہوں۔ تو مجھے اب آپ سے جاننا یہ، میں جو جنازے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو تنقید کرتے تھے وہ سارے کے سارے بھی ان کے حق کے اندر آ گئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو بڑے جنازے کے اوپر بھی تنقید کر رہے تھے کہ جناب ایک تو کووڈ-19 کے حوالے سے کہ وہ خیال نہیں رکھا گیا، اور دوسری جو تنقید کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ جنازے فیصلہ نہیں کرتے۔ بڑے جنازے کے حوالے سے اسلام کی روشنی میں کچھ بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، تنقید کرنے والے تو تنقید کرتے رہیں گے، جس نے نہیں ماننا، میرے والد صاحب کہتے تھے، اس نے کبھی نہیں ماننا، نہ ہم اس کو منانے کی کوشش کریں گے۔ باقی امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ مطلب اہل بدعہ کو کہہ دو کہ آپ اور ہمارے درمیان جو ہے نا جنازے فیصلہ کریں گے، اور جو وہ اس وقت کا حاکم تھا اس کی چارپائی کو چوتھے سے پانچواں آدمی نہیں تھا جو کندھا دے سکے، اور امام صاحب کے جنازے میں غالباً اس وقت کے 4.5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی، اور امام صاحب کے جو قبر مبارک تھی اس کی مٹی لوگ اٹھا کر لے گئے تھے ساری۔ تو اگر نہیں، ان کے نزدیک حق کا پیمانہ معیار کیا ہے کہ ایک بندہ اپنا عہد و پیمان بھی پورا کرتا ہے، نو کمپرومائز، کسی بھی معاملے میں جو بات کہہ دی ہے وہ سوچ کر کہی ہے، اور جو کہہ دی ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، کرپشن بالکل بھی نہیں، سادی زندگی، پروٹوکول نو، گاڑی GLI پورا پاکستان، سیکیورٹی نہیں، کسی قسم کی لگژری نہیں، کوئی کسی قسم کا عالمی یا بین الاقوامی یا قومی کسی قسم کے کسی کے ساتھ اوپر سے انڈر دا ٹیبل یا ظاہراً کوئی ہاتھ نہیں ملایا ہوا، نہ کسی سے فنڈنگ کا چکر ہے۔ ان کے نزدیک کیا معیار ہے کسی کے ٹھیک ہونے کا، کسی کے حق پہ ہونے کا کیا معیار ہے؟ وہ تنقید برائے تنقید برائے، وہ اندر سے کمزور لوگ ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، جس کا وہ مرد خدا تھا، باخدا، اس کے اندر جو یقین اور پختہ تھا وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ یہ بات کرتے ہیں، جب وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، لوگ فخر کریں گے کہ ہم نے علامہ خادم حسین رضوی کا وہ وقت دیکھا تھا کہ وہ قرون اولیٰ کی روح تھی جو اس دور میں آ کر گزر گئی اور واپس چلی گئی، بس اتنی سی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جو ایک شعلہ بیانی، ایک سخت رویہ جو خاصا تھا علامہ صاحب کا، کیا ہم علامہ سعد رضوی صاحب میں وہ دیکھیں گے؟ کیونکہ وہ اس چیز کو، جو فالورز ہیں، جو رکن ہیں، جو کارکن ہیں، میں ہوں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ وہ چیز آپ کے اندر ہو، وہ سخت رویہ کے اصول پہ کمپرومائز نہیں کرنا، وہ سخت الفاظ، اور وہ تہذیب کے دائرے میں ہوتے تھے ہمیشہ، تو کیا ہم وہ دیکھیں گے؟ دیکھیں جی، آپ نے آج بھی بتایا کہ میرے والد محترم کے جنازے پر بھی تنقید ہو رہی ہے، مجھے غصہ نہیں آیا، لیکن میں جب سنوں گا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام پر ہمیں لوریاں دی گئیں، ہمیں بڑا کیا گیا، اور اسی دن کے لیے بڑا کیا گیا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے حضور کے نام پر آپ نے جان دے دینی ہے اور جان لے بھی لینی ہے، دونوں تربیت کی گئی، تو ہم سے کوئی یہ توقع رکھے گا کہ ہم نرم رویہ رکھیں گے؟ حضور کے نام پر سب کچھ قربان ہے، جو کچھ ہے اور جو کچھ آئے گا مستقبل میں سب کچھ قربان ہے۔ کبھی بات ہوئی تو یہ جماعتیں، یہ تحریکیں، یہ عزتیں، یہ شہرتیں، یہ لباس، یہ پہنے پہناوے، سب کچھ قربان ہے۔ ہم سے
میں اپنی ذاتی طور پر ابھی بات کر رہا ہوں کہ کوئی کسی قسم کا نرم توقع ہی نہ رکھے. حضور کی بات ہوگی تو وہ ایسے کر کے ہوگی. جب تک حضور کا نام ہمارے سانسیں چل رہی ہیں, حضور کا نام انشاءاللہ حضور کا عزت و ناموس اور ختم نبوت کا پہرا دیتے رہیں گے. جب سے یہ خبر سنی ہے رحلت کی, تب سے دل و دماغ میں بس علامہ صاحب ہی ہیں. اور ابھی آپ نے پھر ایک یاد تازہ کر دی کہ میں نے جب ان سے سوال کیا کہ بہت سخت ہیں آپ اپنے اس کے اندر, تو مجھے کہتے ہیں میں اپنے باپ کی حرمت کے لیے نہیں کر رہا, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی. تو مجھے وہی چیز نظر آئی ہے کہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. الیکٹرانک میڈیا نے پابندی عائد کی, جنازے کے اوپر بھی ہم نے دیکھا, جو کہ بہت ہی غلط تھا, جبکہ انٹرنیشنل میڈیا دکھاتا رہا. اس حوالے سے آپ کوئی حکومت سے بات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کے بعد پھر میں سوشل میڈیا پہ آتا ہوں. آپ نے پہلی بات کی کہ حضرت سے آپ نے کہا سخت ہیں. دیکھیں آج بھی آپ کو اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے والد کے لیے کبھی سخت نہیں ہوں گے. آپ جو مرضی کریں, آپ نے جنازہ روکا ہے, ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہتے آپ نے کیوں نہیں دکھایا, جائیں آپ کو یہ بھی چھوڑا با خدا چھوڑا. آپ اس بات پر آ جائیں کہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے آپ ہمارے اور ہم آپ کے موقف پر کھڑے ہو جائیں گے. کوئی اپنائے تو صحیح, کوئی بات تو کریں, ہم کیوں آپ کے پاس جائیں گے؟ آپ نے نہیں دکھایا, وہ انہی کا بندہ تھا, انہی کے پاس پہنچا, لوگوں نے دیکھ لیا, آپ نے نہیں دکھایا. ہم آپ سے یہ بھی ریکویسٹ نہیں کرتے, نہ ہم آپ سے کہیں گے کہ آئندہ ہمیں موقع دیں میڈیا کے اوپر, نہ دیں, کوئی بات نہیں, ہمیں کسی اور نکر میں لگا دیں اور مزید گہرا تنگ کر دیں, لیکن ان کی عزت کی بات کریں, ان کی ناموس کی بات کریں. ان کے نام پر جو ملک بنا ہے اس کے اندر ان کے حرمت پر آنچ نہ آنے دیں. کم از کم اس ملک پاکستان میں تو یہ بات ہونی چاہیے نا کہ جن کے نام پر ہم نے ملک حاصل کیا تھا وہاں پہ ان کا نام کھلے دل سے لینا چاہیے, تنگ دلی سے نہیں, کھلے دل سے لینا چاہیے. ان کا ذکر عام ہونا چاہیے, ان کی ہر بات, ان کی ہر ذات گرامی کی ہر معاملات پر روشنی ڈالی چاہیے. لیکن کیا ہے کہ جب کوئی خصوصی دن آتا ہے وہ دن منا لیا, اس کے بعد 300 دن جو ویسے ہی گزار دیے, اس میں پتہ ہی نہیں کبھی نام لو دین کا یا ان کا حضور کی ختم نبوت کا, ناموس رسالت کا, ان کی شریعت کا نام لو تو آپ کو 11,000 وولٹ کا کرنٹ لگے. تو ہمیں بتائیں ہم آپ سے اب کیا کہیں, اور کہ آپ نے جنازہ نہیں دکھایا, کوئی غم ہی نہیں, کسی بات کا غم ہی نہیں, کوئی پریشانی نہیں, ماتھے پہ شکن ہی نہیں, بالکل بھی نہیں, واللہ نہیں ہوگی. آپ ان کی کردار کشی پہ پروگرامات کریں, سرکاری سطح پہ کریں, ہمیں کوئی غم نہیں, لیکن حضور کی عزت کی بات آئے گی تو وہاں کوئی کمپرومائز نہیں. کیا بات ہے. اچھا علامہ صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ الیکٹرانک میڈیا کی تو میں نے بات کی ہے, تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. تو اس میں جہاں تک تعلق ہے یوٹیوب کا یا جہاں تک تعلق ہے ٹک ٹاک کا یا ٹویٹر کا, تو وہ تو کسی حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ کاپریٹ کر رہے ہیں. لیکن فیس بک اور انسٹا, کیونکہ یہ ایک ہی اس کے جو ہے وہ آنر ہیں, اس کے اوپر بڑی سخت پابندی چل رہی ہے. میں اپنے کئی پیجز, اپنے کئی اکاؤنٹس جو ہے وہ بلاک کروا چکا ہوں ایک علامہ صاحب کی پکچر لگانے کے حوالے سے. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میں اس کو سمجھا ہوں اور جو میں نے انفارمیشن لی ہے, وہ جب پچھلے سال ایک سال 1.5 سال پہلے ہالینڈ کے حوالے سے بات چل رہی تھی, تو علامہ صاحب کے جو بیانات آئے تھے اس کے اوپر ہالینڈ نے رابطہ کیا فیس بک کی انتظامیہ سے اور انہوں نے یہ پابندی عائد کروائی. اس کے اندر حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے, اور حکومت کا معاہدہ ابھی ہو رہا ہے FIA کا کہ آپ اکاؤنٹس بند کروا سکتے ہیں یا آپ کوئی ڈیٹا وہاں سے گیدر کر سکتے ہیں. اس حوالے سے کیا فیس بک انتظامیہ کو لکھنے کا کوئی ارادہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو پابندی ہے یا علامہ صاحب کی تصویر دکھانے پہ یا ایون جنازہ دکھانے پہ, اس حوالے سے کوئی لایا عمل ہوگا؟ جو آپ نے بات کی فیس بک کی پابندی کے حوالے سے, تو یہ آج سے نہیں ہے جی. جس دن شاید وہ 23 نومبر کا دن تھا یا 24 نومبر کا دن تھا, فیض آباد میں جس دن آپریشن ہوا, اس دن حضرت کا جو پیج تھا شاید غالباً 1.4 ملین تک پہنچا ہوا تھا, اور بھی تمام پیجز تھے ہمارے تحریک کے وہ جو ملین سے اوپر تھے, وہ اس دن اڑا دیے گئے. تو انہوں نے جو مہربانیاں کی وہ بعد میں تھیں, سب سے پہلے اپنوں کی مہربانیاں تھیں اپنوں نے. اور جو ہمارا ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ تھا وہ ہماری جو سسپینڈ کس نے کروایا, ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہوا سسپینڈ. تو وہ جو انہوں نے پابندیاں لگائیں وہ بعد میں تھیں, یہ سلسلہ بہت دیر پہلے سے شروع ہو چکا تھا. اور آپ نے کہا مستقبل میں ان کے پاس جائیں گے, کیا لینے جائیں گے؟ بھیک لینے جائیں گے کہ ہمیں دکھایا جائے؟ ہم پرامن لوگ ہیں,
ہم کیا شورٹی دیں کہ پرامن ہے؟ اس سے زیادہ کیا ہو کہ کروڑ سے زیادہ دنیا، کروڑوں دنیا کٹھی ہوئی اور وہ پرامن طریقے سے اپنے قائد کا جنازہ پڑھ کے چلی گئی. ہم فیض آباد گئے، ہمیں مارا جاتا رہا، ہم نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں. ہم کس طرح سے شورٹی دیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ آپ یہ نہیں کہو گے کہ من سب نبی فقتلوہ، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، یہ امن تو کبھی کائنات میں کوئی مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس پر کوئی امن کی بات ہوگی. دونوں جہان بھی غرق ہو جائیں، یہ فیس بک، ٹویٹر، سارا کچھ ہی ہمارے سے لے جائیں، کوئی اس بات پر ہم نرم گوشہ نہیں رکھتے، نہ ہم ان کے پاس جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب پیدا کرے گا. اگر اس نے ہمارے قائد کا پیغام ساتوں بر اعظموں میں پہنچا دیا ہے تو وہ مالک ہے، قادر ہے. ہم لوگوں کو خود جا کے گلی گلی پیغام دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نظام دے گا اور اپنا نظام دے گا جس کے ذریعے ہم اپنا پیغام پہنچائیں گے پوری دنیا تک. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وہ لوگ جو جن کا تعلق تحریک سے نہیں ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ کی اس حوالے سے کہ اسلامک تعلیم جو ہے اس کے بارے میں بتائیے گا اپنے حوالے سے. اور دوسرا ایک تو علامہ صاحب شیخ الحدیث، حدیث کے اوپر بڑی ان کی، اور وہ بڑا خوبصورت انداز میں بیان کرتے تھے اور اقبال کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے تھے. یہی چیز دیکھنے سننے والے آپ میں چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں جی، لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا ہے کسی ایک مقام پر، کسی تقریریں سن کر، کسی نے. میں نے الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالی ہے انہی کی خدمت میں گزاری ہے، انہی کی خدمت میں وقت گزارا ہے اپنا. اور تعلیم کی بات میں نے ابتدائی تعلیم حفظ کے بعد حضرت سے ہی حاصل کی، صرف ناو بھی آپ سے ہی پڑھی، باقی اسباق مدرسوں میں جاتا رہا، پڑھتا رہا. تو میں حضرت سے جو بھی معاملات بیٹھتا تھا اور کرتا تھا تو میں پوچھتا تھا حضرت یہ ایسے معاملات، یہ معاملات. میں نے ایک دفعہ ظاہر کیا کہ میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھنے چلا جاؤں اور یہ کرنے چلا جاؤں تو مجھے حضرت نے ایک بات فرمایا کتابیں تو دو حرف ہی سکھاتی ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. تو حضرت انسان گر آدمی تھے، ان کے پاس بیٹھ کر میں نے دنیا کے وہ اسرار و رموز دیکھے ہیں شاید میں پوری دنیا بھی گھوم آتا تو مجھے نہ ملتا. اور اقبال کو انہوں نے ہمیں گھٹی میں دیا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی تقریر سکول میں نے کھڑے ہو کر کی تھی اسٹیج پر تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو جی مجھے نا کوئی لکھ کر دیں تقریر، میں کروں گا. تو ابا جی نے مجھے تقریر لکھ کر دی اور اس کے آگے نیچے حضور کے عشق پر تقریر تھی. وہ آخر میں یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ ہوا ہو ایسی ہندوستان سے اے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. تو یہ اس وقت کا، شاید میری عمر اس ٹائم 11 سال 12 سال تھی، اس وقت کے اشعار انہوں نے مجھے یاد کرائے. اور اقبال کو تو وہ سبکن پڑھاتے رہے. میرے پاس ایپس تھی، میں کھولتا تھا، کوئی مصرع پڑھتا تھا، یا آپ آگے سے شروع کر دیتے یا پیچھے سے شروع کر کے اور فرماتے تھے اس طرح. اور بعض اوقات وہ جو ایپ ہے اس کے اندر اغلاط کی درستگی کراتے تھے کہ یہ اس طرح لفظ نہیں ہے، اس طرح. پھر میں جب اصل کلیات فارسی کی، اردو کی نکال کر دیکھتا تھا، لغت سے دیکھتا تھا تو وہ واقعی ویسے ہی ہوتے تھے. تو وہ صرف اقبال نہیں، مثنوی شریف سناتے رہے، مطلب بوستان، گلستان، ہمیں سبکن دونوں بھائیوں کو انہوں نے پڑھائی رمضان میں فجر کے بعد، سبکن گلستان، کریمہ پڑھایا، مطلب جو بھی. اور حضرت امیر خسرو ان کے اشعار ہمیں یاد کروائے. اس کے بعد حالانکہ وہ قلندر اور رند ہے شاعر، حافظ، دیوان حافظ، تو وہ ہمیں اس میں سے اشعار یاد کرواتے. بس ایک ایسی چیزیں تھیں. اور جو بھی چیز آپ فارسی کے بہت زیادہ کلام کے حوالے سے دل دادا، اور عربی عبارات اور عربی کلام، اور حضرت حسان بن ثابت کے، مولا علی کے اشعار اور سارے معاملات، یہ حضرت ہمیں سبکن پڑھاتے گھر میں، اور ہم سارے بہن بھائیوں کو. اور الحمدللہ یہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میری جو چھوٹی ہمشیرہ ہے ان کا تھوڑا سا قرآن پاک رہ گیا. ہم تمام بہن بھائی حافظ ہیں اور الحمدللہ تمام کو دین کے معاملات پر بھرپور دسترس ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ آپ اس موروثیت کے خلاف تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ کیونکہ حضرت جو ہیں وہ سربراہ ہیں تو اس کے بعد آپ بنے، لیکن تھوڑا سا یہ خطرہ تھا کہ شاید کوئی جماعت کے اندر کسی قسم کا اتفاق نہ ہو پائے سربراہ بننے پر. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، جو ہمارے سربراہ تھے، صدر کے بعد نائب صدر ہوتا ہے نا، انہوں نے پہلا نام دیا. میں اس میٹنگ میں موجود تھا لیکن تھوڑا لیٹ آیا تھا. انہوں نے نام دیا اور اس کے بعد سب نے اتفاق رائے کی. تو میں نے ان سے کہا کہ میں یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، یہ بہت مشکل کام ہے. میرے والد کا یہ کام تھا، آپ ان کے مخلص ساتھی ہیں، یہ آپ ہی نے لوگوں نے چلانا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں، یہ آپ کو دے دی گئی، آپ نے سنبھالنا ہے، ہمیں آپ سے بہتر کوئی نہیں. میں وہ جو ان کے بھی خیالات تھے وہ ان کے تھے، میں تو اپنے بارے میں یہ بالکل ان کے الفاظ سے اتفاق نہیں کرتا. اب وہ ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی گئی ہے. میں اس موروثیت کے خلاف ہوں.
जैसे ही जिस दिन शूरा किसी भी अमीर का या किसी भी अहदेदार का जैसे भी ऐलान करेगी, मैं अदना हैसियत से आखिरी कारकुन के तौर पर इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के लिए काम करूँगा। और कभी भी ज़िंदगी में ये सोचा नहीं था, ना तमन्ना है, वल्लाह नहीं तमन्ना, बस इतनी सी बात है। ज़्यादा कस्में खानी झूठी हो जाती हैं, कोई तमन्ना नहीं है इस बात की कि हम ये कहें कि बिल्कुल भी नहीं ऐसी बात थी। उन्होंने इंतखाब कर दिया, मैंने कहा कि अमीर बना नहीं हूँ, बना दिया गया हूँ। अब उनके सामने मैं मजबूर भी हूँ कि मैं उनकी बात नहीं मानूँ, तो वो मेरे वालिद के मुखलिस साथी हैं और उन्होंने मुझे अपने ज़ोर दिलाकर बात की है। तो जब वो मुनासिब समझें, जिस वक्त मुनासिब समझें, जिसको मुनासिब समझें, वो इंतखाब करें, मैं उसकी सबसे पहले हाथ पर बैत करूँगा। बिल्कुल ठीक है। आपको इससे परवाह नहीं है दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, क्योंकि जिस मकसद के लिए आप हैं वो मकसद बहुत बड़ा है। ये सवाल करने का मैं उसका मकसद भी बताता हूँ कि ये सवाल क्यों कर रहा हूँ। मैंने जनाजे में बहुत से साबका MPs, बहुत से बड़े बड़े सियासतदान उनको देखा, वो अवाम के जम्मे गफ़ीर में धक्के खाते हुए जा रहे थे। मोहब्बत थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मोहब्बत थी हज़रत से। किसी हकूमती शख्सियत ने आपसे ताज़ियत के लिए रब्ता किया? वैसे तो बयान सबके आए, वज़ीर आज़म से लेकर तमाम लोगों के बयान आए, ताज़ियत का इज़हार किया। आपसे रब्ता करके, क्योंकि ये जानना क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि उन लोगों के लिए हमारे दिल में, देखने वालों के दिल में भी इज़्ज़त बढ़ेगी, इसलिए मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं जी, अभी तक हमारे साथ कोई किसी हुकूमती शख्सियत ने रब्ता नहीं किया। अगर कोई रब्ता करे भी, वो किसी भी ओहदे का हो, हमारे लिए कोई एजाज़ की बात भी नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि मैं क्यों जानना चाह रहा हूँ, इसलिए आखिर में दुख की घड़ी है और मैं ज़ाहिर है कि आपने इतना भी वक्त दिया, आपकी ज़रा नवाजी है। तहरीक के जो कारकुनान हैं, जो आपके साथी हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? उनके लिए यही पैगाम है कि जब भी लब्बैक का नारा मैदान में लगे, रोड पे लगे, गली कूचे में लगे, आपने उसको रिस्पांस देना है। आपने बाहर निकलना है और जैसे मेरा कायद कहता था कि शेरों हाथ चुक के जवाब देना है। आपने हर चीज़ लेकर हाजिर हो जाना है। वो मैं हूँ या मेरी जमात का कोई भी बड़ा सरबराह हो, कोई भी ज़िम्मेदार हो, वो आपको जहाँ बुलाए आपने आना है। और हमने अपने कायद से वफ़ा करनी है, क्योंकि हमारा कायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ादार था। उसने जो हमें पैगाम दिया है, जो हमें मिशन और दस्तूर मंशूर दिया है, हमने उसके मुताबिक चलना है और उसी को आगे लेकर चलना है। अभी तो हमारे आगे बहुत लंबा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है, जिसको इंशाअल्लाह हमने तय करते हुए जाना है। और अल्लाह ताला हमें, हमारी जमात को इंशाअल्लाह हर मैदान में फ़तह याब फरमाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका अलामा साहब, अलामा साद रिजवी साहब, सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। जहाँ पे दिल बहुत दुखा हुआ है और समझ में नहीं है कि ये कब चैन आएगा, कब सुकून मिलेगा हज़रत के जाने के बाद, वहाँ पर ये इत्मीनान बाकी है कि हम अलामा साहब की शक्ल में हमारे लिए तो यहाँ के दरवाज़े हज़रत की ज़िंदगी में भी हमेशा खुले रहते थे और इंशाअल्लाह आइंदा भी खुले रहेंगे। और हम दामे दरमे सुखने यहाँ पर मौजूद हैं हर तरह से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए अगर हम अपना खून बहा दें वो भी कुछ नहीं है, अपनी जान चली जाए वो भी कुछ नहीं है। ये इत्मीनान है कि हज़रत के जो एक मिशन है उसको आगे लेकर चलेंगे अलामा साद रिजवी साहब इंशाल्लाह, और हम सब इनके साथ हैं इस नेक मकसद के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।